अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, आज की ख़बरों में कुछ अहम ख़बरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे क़बल एक गुजारिश आपसे ज़रूर करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और आप हमारा ताउन करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। वैसे गुज़िश्ता रोज़ एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि हुकूमत ने हवाबाजी कानून में तरमीम करते हुए अब सिख मुसाफिरों और मुलाजिमीन को हवाई अड्डों और डोमेस्टिक फ़्लाइट में किरपान यानी कि एक किस्म का हथियार जो वो अपने साथ लेकर चलते हैं उसकी इजाज़त दे दी गई है, बशर्ते कि उसकी लंबाई 6 इंच से ज़्यादा न हो। लेकिन हिजाब से इतना खौफ है कि बच्चियाँ अब हिजाब नहीं पहन सकती, उन्हें अमन व अमान का ख़तरा अब उन्हें लायक हो रहा है। वैसे कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि वो इस मामले की समाअत होली की छुट्टियों के बाद करेगा। कर्नाटक हाई कोर्ट का कल जो फैसला आया वो काफ़ी चौंकाने वाला था, काफ़ी मायूसकुन था। ख़ासकर मिल्लत इस्लामिया के लिए उसे एक वेकअप कॉल कहा जा सकता है। तालिबात जिन्होंने इसके लिए जद्दोजहद की, मुश्किलात का सामना किया, और तालिबात जो बग़ैर किसी सहारे के अपने हिजाब के हक़ के लिए खड़ी हुई, ख़ुद उनके लिए एक बड़ा धचका था जिसका इजहार कल उन्होंने ख़ुद ये बात कहकर की कि आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे मुल्क से ही हमें धोखा मिला है और हम इस फ़ैसले से सख्त मायूस हैं। हमें इंसाफ नहीं मिला है, हम हिजाब के बग़ैर कॉलेज नहीं जाएंगे और ये बात बिल्कुल तय है। और आज़म हौसले का पैकर बनकर उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि वो अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी। और इस फैसले का असर ख़ासकर कर्नाटक के मुसलमानों में नज़र आ रहा है। आज कर्नाटक के भटकल में इन बच्चियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल की गई हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर, बल्कि कल जब फ़ैसला आया तभी से हमने देखा कि कई मकामात पर यहाँ दुकानें बंद कर दी गई थी। आज भी तकरीबन मुस्लिम कम्युनिटी की तमाम दुकानें बंद हैं। मजलिस इस्लाह व तंजीम भटकल जो कि यहाँ का कौमी मिल्ली इदारा है, उसने भी अपनी तमाम सरगर्मियाँ बंद रखने का ऐलान किया है। अभी एक और वीडियो बेंगलुरु से सामने आई है जिसमें कल यानी कि 17 मार्च को कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब। तमाम उलमा, तंजीमें, मिल्ली फलाही इदारे, ख़वातीन तंजीमें, ज़िम्मेदारान मसाजिद, अमायदीन मिल्लत और उकला की तरफ से कल बरोज़ जुमेरात 17 मार्च 2022 पूरी रियासत कर्नाटक में मुकम्मल एक दिन के पुरअमन बंद का ऐलान हम करते हैं। हर एक तबका इस बंद पर शरीक होकर, इस बंद में शरीक होकर उसको कामयाब बनाए। ये बंद निहायत पुरअमन, खामोश और सिर्फ अपने नाराजगी के इजहार के लिए है। वैसे जहाँ तक फ़ैसले की बात है, कल से ही दानिशवरान कौम, सियासी और मजहबी लीडरान और कौमी मिली तंजीमों ने अफसोस का इजहार करते हुए फ़ैसले को नाकाबिल कबूल करार दिया है। इस्लाम में क्या चीज़ लाजिम है, क्या नहीं है, उसका फ़ैसला अदालत और हुकूमत किस तरह कर सकती है, इस पर भी खूब बहस हो रही है। और एक और बात जो कल से उठाई जा रही है वो ये कि आखिर पाबंदियाँ सिर्फ मुसलमानों की मजहबी अलामात पर क्यों लगाई जा रही हैं। स्कूल में हुकूमत की जानिब से सूर्य नमस्कार के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, सरकारी सतह पर कराए जा रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम, पूजा पाठ हो रही है, बिंदियाँ चूड़ियाँ पहनने की इजाज़त है, पगड़ी पर कोई पाबंदी नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। और अब इस तरह के मामले की पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। वैसे अदालतें अब किस हद तक आज़ाद हैं उसकी मिसालें हम देख ही रहे हैं। नस्ल कुशी सिर्फ ये नहीं है कि कत्लेआम कर दिया जाए, बल्कि उसकी शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही होती है जिस तरह से इस वक्त हिंदुस्तान में सियासी बयानबाजियों के ज़रिए हो रही है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जेनोसाइड वॉच के सरबराह ने उस वक्त कही थी जब हरिद्वार में मुसलमानों की नस्ल कुशी की कॉल दी गई थी। और अब मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत बड़ों से लेकर बच्चों तक में भरी जा रही है। अब आसाम हुकूमत ने अपने सरकारी मुलाजिमीन को फ़िल्म देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया है। फ़िल्म कौन सी? फ़िल्म द कश्मीर फाइल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इस फिल्म को देखने के लिए आधी दिन की छुट्टी अब सरकारी मुलाजिमीन ले सकते हैं। इसका ऐलान आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। वैसे जो भी इस फिल्म को देख रहा है
اور جس طرح سے اس فلم میں جو مناظر ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں اس میں سراسر یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ یہ صرف ایک ہی طرح کا ون سائیڈڈ نیریٹو اس میں پیش کیا گیا ہے اور کئی طرح کی اس میں غلط جانکاریاں بھی دی گئی ہے، اور جس طرح سے اس کو فلمایا گیا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف جو ہے نفرت کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا اثر صاف دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی طرح کے اس پر رد عمل سامنے آ رہے ہیں، اور فلم تھیٹر سے، سنیما ہال سے ایسی ویڈیوز، ایسی تصاویر سامنے آ رہی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس فلم نے کس طرح سے نفرت پھیلانے کا کام کیا ہے۔ وہیں کچھ ٹویٹس ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح سے اس فلم کو لے کر اب نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ کشمیر فائلز فلم دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ اسلام کا پوری دنیا سے خاتمہ ہونا چاہیے اور سب سے پہلے ہندوستان سے۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ چنئی میں 40,000 بریانی کی دکانیں ہیں اور یہ ثقافتی دہشت گردی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ خبردار رہیے کہ 50 سال بعد چنئی فائلز میں ہم دیکھے جا سکیں گے۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں کھیتی کرنے والے کسانوں کو دوڑا کر پیٹا جاتا ہے، ان کی سنی نہیں جاتی، لیکن نفرتوں کی کھیتی کو خود حکومتیں پانی دے رہی ہیں۔ کشمیر فائلز فلم کے نام پر جو زہر آج سماج میں گھولا جا رہا ہے اس کی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں کہ کس طرح سے ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر کس طرح کا پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بی جے پی کی اسپانسرڈ فلم ہے جس کا مقصد اقلیتی طبقے کے خلاف زہر گھولنا ہے، اور اسے آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ کس طرح سے اس فلم کو بی جے پی حکمراں ریاستوں میں ٹیکس فری کر دیا گیا ہے، اور ویسے ملک میں حالات بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور اب ضرورت ہے کہ نفرتوں کا خاتمہ کیا جائے اور اسلام کی صحیح تصویر ہندوستانی جو برادران وطن ہے ان کے سامنے پیش کیا جائے، اور واقعی ہم اس میں ناکام ثابت ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرتی پھر رہی ہیں، اور اس کے اثرات ہم آج کھل کر دیکھ رہے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا ٹیکہ کاری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور اب 16 مارچ یعنی کہ آج سے 12 سے 14 سال کے بچوں کی ٹیکہ کاری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ بچے محفوظ تو ملک محفوظ کا نعرہ دیتے ہوئے مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے ٹویٹ کر کے اپیل کی ہے کہ تمام والدین اپنے بچوں کی ٹیکہ کاری ضرور کرائیں۔ وزارت صحت کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق 12 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کو بایولوجیکل ای ویکسین کوربی ویکس لگائی جائے گی۔ ویکسین کی 2 خوراکیں 28 دن کے وقفے سے دی جائیں گی۔ یہ رہنما ہدایت پیر کے روز ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو بھیج دی گئی ہیں۔ اب بچوں کو ٹیکہ کاری کے لیے کوون ایپ پر رجسٹر کرانا ضروری ہوگا۔ یہ ویکسین سبھی کو مفت لگائی جائے گی۔ دہلی فسادات کے دوران ایک ہیبت ناک منظر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے فیضان نامی نوجوان اور اس کے ساتھیوں کو پولیس بے رحمی سے ان کی پٹائی کر رہی ہے، وہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان سے قومی ترانہ گوایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے۔ وہیں اس معاملے کو 2 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب تک پولیس نے چارج شیٹ داخل نہیں کی ہے۔ وہیں دہلی ہائی کورٹ نے اس معاملے کو لے کر پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ بغیر کسی اثر یا خوف کے تحقیقات کرے۔ عدالت نے پولیس سے کہا کہ جو بھی اہم شخص اس میں ملوث ہے، جو بھی VIP ملوث ہے، آپ کو بغیر کسی اثر و رسوخ کے اس کی تفتیش مکمل کرنی ہوگی۔ 24 فروری 2020 کو شوٹ کی گئی ایک ویڈیو میں پولیس اہلکاروں کو فیضان اور دیگر 4 افراد کو مارتے ہوئے دکھایا گیا تھا، جبکہ انہیں قومی ترانہ گانے اور وندے ماترم کا نعرہ لگانے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ ان سے گالی گلوچ کرتے بھی نظر آئے تھے۔ فیضان کو مبینہ طور پر دہلی کے جوتی نگر پولیس اسٹیشن میں حراست میں رکھا گیا تھا۔ منگل کو جج نے پولیس سے سوال کیا کہ واقعے کے 2 سال بعد بھی اس معاملے میں چارج شیٹ کیوں نہیں داخل کی گئی ہے۔ وہ مجرم ہے اور ان کے ساتھ قانون کی دفعات کے مطابق نمٹا جانا چاہیے۔ ایک ماں کا بیٹا مر گیا ہے، اسے بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جج نے یہ اپنے سماعت کے دوران جج نے یہ بات کہی۔ بتا دیں کہ کئی نوجوان مارے گئے تھے، 50 سے زائد لوگ دہلی فسادات کے دوران مارے گئے تھے، اور دہلی پولیس کا کردار اس میں کافی حد تک مشکوک رہا تھا۔ لوگوں نے سوال کھڑے کیے تھے کہ دہلی پولیس کیا کر رہی ہے۔ دہلی پولیس پر یہ بھی الزام لگا تھا کہ وہ شرپسند عناصر کا ساتھ دے رہی تھی اور مسلمانوں کے خلاف جس طرح سے ان پر حملے کیے گئے وہ ان میں اس کا ساتھ دے رہی تھی، اور اب تک جس طرح کے جو تفتیش ہوئے ہیں، جو تحقیقات ہوئی ہیں، وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ پولیس کس طرح سے مجرموں کو بچا رہی ہے اور بے گناہوں کو کس طرح سے پھنسا رہی ہے، اور اس کی کئی ساری مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہیں سپریم کورٹ نے لکھیم پور کیری تشدد کے سلسلے میں مرکزی وزیر راجیو مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو الہ آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی ضمانت کو چیلنج کرنے والی عرضی پر اتر پردیش حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔
ایک گواہ پر مبینہ حملے کا بھی نوٹس لیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ ریاستی حکومت کو انہوں نے ہدایت دی ہے کہ وہ کیس میں گواہوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ سپریم کورٹ اس معاملے کی اگلی سماعت 24 مارچ کو کرے گی۔ بتاتے کہ منگل کو ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے کچھ کسانوں کی طرف سے پیش ہونے کے بعد عدالت کو بتایا تھا کہ کیس کے اہم گواہوں میں سے ایک پر حملہ ہوا ہے۔ مسٹر بھوشن نے یہ بھی کہا تھا کہ اس معاملے کے دیگر ملزمین بھی الہ آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کے لیے رجوع کر رہے ہیں تاکہ مرکزی ملزم کے ساتھ برابری ہو۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے سنگل جج بینچ نے 10 فروری کو مسٹر مشرا کو ضمانت دی تھی، جس کے بعد کسانوں میں کافی غم و غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے پر فائرنگ کے علیحدہ واقعات میں 2 فلسطینیوں کو قتل کر دیا ہے۔ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے امریکی ایلچی کے دورے کے تناظر میں یہ ہلاکت خیز جھڑپوں کی تازہ ترین صورتحال ہے جو وہاں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے بتایا کہ شمالی شہر نابلس کے باہر گرفتاری پر چھاپہ مار کارروائی کرنے والے فوجیوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک 16 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ دیکھیے کہ کس طرح سے معصوموں کا وہاں قتل عام کیا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ وزارت صحت نے بھی کہا کہ دوسرے واقعے میں یروشلم کے باہر قلندریہ میں 20 سال کا ایک فلسطینی جاں بحق ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دہشت گرد نے ہمارے فوجیوں پر گولی چلائی، فوجیوں کی جانب سے جوابی فائرنگ کے نتیجے میں اسے قتل کر دیا گیا، اور کس طرح کے بچکانہ اور مضحکہ خیز جو دلیلیں دی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ حالانکہ وہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے معصوموں کا قتل کیا جا رہا ہے، کس طرح سے فلسطینیوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، لیکن پوری دنیا میں ان کے حق کے لیے کہیں سے بھی آوازیں نہیں اٹھائی جا رہی، کوئی بھی ان کے حق کے لیے نہیں بول رہا۔ حالانکہ یوکرین کے سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ہی دنوں سے وہاں جنگ جاری ہے اور اس کے خلاف روس کے خلاف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور کئی طرح کے سوشل میڈیا پر کیمپین چلائے جا رہے ہیں۔ فیس بک پر ہم نے دیکھا کہ فیس بک اجازت دے رہا ہے کہ آپ روسی فوجیوں کے خلاف کسی بھی طرح کی اشتعال انگیز آپ اپنی بیان بازی کر سکتے ہیں، لیکن وہیں فلسطینیوں کے تعلق سے چاہے فیس بک ہو یا چاہے ٹویٹر ہو، ان کے دوہرے معیار کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے فلسطینیوں کے تعلق سے جو کچھ ٹویٹ کیا جاتا ہے، جو ان کے حق میں ٹویٹ کیا جاتا ہے، اسے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اور اس طرح کی دوہری پالیسی، دوہرا معیار ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہیں جس طرح سے اسرائیل دہشت گردانہ رخ اپنائے ہوئے اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکال رہا ہے، اس کے خلاف عالمی سطح پر کچھ بھی ایسا کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے کہ جس سے فلسطینیوں کو کچھ راحت ملے، بلکہ صرف جملے بازی ہوتی ہے، بیان بازی ہوتی ہے اقوام متحدہ کی طرف سے کہ انہیں منظور نہیں ہے کہ جس طرح سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ وہی روس نے ہندوستان کو رعایتی خام تیل کی پیشکش کی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اس پیشکش کو قبول کرے۔ اسی درمیان امریکہ کے پریس سیکریٹری جین ساکی نے بیان جاری کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہندوستان اگر روس کی پیشکش کو قبول کرتا ہے تو یہ امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ وہی تاہم ایک سخت جملہ انہوں نے کہا ہے کہ لیکن یہ بھی سوچیں کہ جب تاریخ کی کتابیں لکھی جا رہی ہوں گی تو آپ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ روسی قیادت کی حمایت اس حملے کی حمایت ہے جو ظاہر ہے کہ تباہ کن اثرات مرتب کر رہی ہے۔ بھارت نے یوکرین پر روسی حملے کی حمایت نہیں کی ہے۔ نئی دہلی نے مسلسل تمام اسٹیک ہولڈرز سے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کو کہا ہے، تاہم اس نے روس کے خلاف اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں میں حصہ نہیں لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اسلامو فوبیا کے خلاف 15 مارچ کو دنیا بھر میں عالمی دن منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ OIC میں مذکورہ قرارداد 2 سال قبل اس وقت پیش کی گئی تھی جب ایک دائیں بازو کے انتہا پسند نے نیوزی لینڈ میں 2 مساجد پر دہشت گردانہ حملے میں 50 سے زائد نمازیوں کو شہید کر دیا تھا۔ قرارداد منگل کو OIC کی جانب سے اقوام متحدہ میں پیش کی گئی، جس کی منظوری کے بعد اب آئندہ 15 مارچ کو اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے دن کے طور پر عالمی سطح پر منانے کی منظوری دی گئی ہے۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔